बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग ये मुझे बताएं कि लाइव मेरी आवाज़ आ रही है, आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है, और क्या मैं लाइव हूँ? मतलब यहाँ से तो मुझे शो हो जाता है, लेकिन आप ज़रा चेक करें। और नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रा साथ जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें प्लीज़। Bismillahirrahmanirrahim. So we have a class of programming language 2, and I will take a start from the place where we left yesterday. Can someone make it sure that you are listening me clearly? आप लोग मुझे मुझे ईज़िली सुन रहे हो, आवाज़ मेरी आ रही है, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है? ज़रा कमेंट सेक्शन में साथ बता दें अगर मैं लाइव हूँ और मेरी आवाज़ ईज़िली आ रही है, मतलब क्लियर आ रही है, तो फिर मैं आगे जाता हूँ, लेक्चर को कीप कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बता दें प्लीज़। अच्छा, अगर किसी लफ्ज़ की आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें, ठीक है? मैं हर एक स्लाइड के बाद कमेंट सेक्शन में जाऊंगा और वहाँ पे कमेंट्स देखूंगा। अच्छा, मैंने कल यहाँ तक आपको पढ़ाया था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थी जो कल ये इसमें एक वर्ड है CLR। CLR का मतलब है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है? VB.NET का जो फ्रेमवर्क है इसको कॉमन लैंग्वेज रन टाइम भी कहते हैं। OO का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है? और मैं ज़रा ये मुश्किल अल्फाज आज क्लियर कर देता हूँ। इसमें दो अल्फाज हैं, MTS एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो MTS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर, ये देखिए मेरे पास, और कॉम्प्लेक्स का है कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है? ये VB.NET में यूज़ होते हैं, और मतलब आगे आएंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये सिर्फ क्लियर करवाना चाहता इसका क्या मतलब है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर एंड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है? यहाँ से आगे मैंने जहाँ पे ये छोड़ चुका था, ये भी मैं पढ़ा चुका था, ये देखिए कल मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? और ये चेंजेस इन VB तक ये भी मैं पढ़ा चुका था। यहाँ तक अगर आप देखें, ये स्लाइड भी मैं कल पढ़ा चुका हूँ। इसमें फिर देखें कॉम, डी कॉम वगैरह ना, तो ये चीज़ें मैं कल पढ़ा चुका हूँ। और डी कॉम डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डी कॉम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और XML का मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है, HTML की तरह लैंग्वेज है, ठीक है? ADO का मतलब है एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट्स, और कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इंटर ऑपरेटेबिलिटी, एक दूसरे के साथ ऑपरेटेबिलिटी, ये चीज़ें मैं कल पढ़ा चुका हूँ। ज़रा एक नज़र दोबारा इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। चले मैं यहाँ से ही स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है? चेंजेस एंड डेटा हैंडलिंग, देखें VB.NET हम अक्सर डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं और डेटा को डील करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, हम टेबल्स बनाते हैं, क्वेरीज उसको एक्सेस करते हैं। डेटाबेस में जो कुछ आप करते हैं ये आप VB.NET से भी कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग। तो कहते हैं चेंजेस इन डेटा हैंडलिंग, VB.NET में हम जब डेटा को हैंडल करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आई है, पुराने वर्जन से लेके मौजूदा वर्जन जो हम पढ़ रहे हैं .NET, इसमें क्या अपडेट्स आई हैं। तो कहते हैं अ न्यू डेटा हैंडलिंग मॉडल, कहते हैं एक
نیا ڈیٹا ہینڈلنگ ماڈل آیا ہے، اس ماڈل کا نام ہے ADO.NET، اور یہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت آیا ہے، ابھی نہیں آیا، یہ پرانا ہے لیکن پھر بھی بہت سے اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ فیملیئر نہیں ہے۔ ADO.NET جو ہے ایک ماڈل ہے، ایک ماڈیول ہے، ایک سیپریٹ آپ سمجھے کہ فائل ہے یا فولڈر ہے، اور جس میں ڈیٹا بیس کے بارے میں سارے کویریز اور نالج اور ڈیلنگ ڈیٹا کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ سب کچھ اس میں ہے۔ ایڈیو کا مطلب ہے ایکٹیو ڈیٹا آبجیکٹ، اور نیچے لکھتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹس ویب اپلیکیشن۔ ADO.NET جو ہے ویب سائٹ اپلیکیشنز، ویب کے جو سافٹ ویئرس ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، مطلب اس کو بیک اینڈ پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوزز XML ٹو ایکسچینج ڈیٹا، اور ڈیٹا ایکسچینج کے لیے کیا کرتا ہے، XML یوز کرتا ہے۔ XML کا مطلب ہے ایکسٹینسیبل مارک اپ لینگویج، یہ ایک لینگویج ہے اور یہ ویب اپلیکیشنس کے ساتھ یوز کی جاتی ہے۔ آگے پروگرامز آ رہے ہیں، جو میں یہاں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ آگے پروگرامز ہیں اسی سلائڈ میں، ٹھیک ہے۔ میں ذرا کمنٹس کی طرف جانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ پریزنٹ سر انٹرسٹنگ میں شیئر ہیں سر، پریزنٹ سر اٹس کلیئر، پریزنٹ سر آواز کلیئر ہے بالکل سر جی، اٹس کلیئر، پریزنٹ سر فراز احمد، اسٹوڈنٹ محمد بشیر، اوکے۔ سو کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، بس اٹینڈنس ہے اور اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کی آواز کلیئر ہو، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس سلائڈس پہ ڈی کام ٹیکنالوجیز، کہتے ہیں کمپوننٹ آبجیکٹ ماڈل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپوننٹ آبجیکٹ ماڈل، یہ جو ہے نئی ٹیکنالوجیز ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہیو بین ریپلیسڈ بائی .NET فریم ورک، کہتے ہیں یہ چیزیں ریپلیسڈ ہو گئی ہیں، پہلے ورژنس میں تھی ویژول بیسک ہے، لیکن جب .NET فریم ورک آ گیا اس نے ان چیزوں کو ریپلیس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جگہ پہ کیا گیا، ڈیٹا سیٹس ناٹ ریکارڈ سیٹس نا، پرانے جو ورژن تھے اس میں ہم ڈیٹا سیٹس کو ریکارڈ سیٹس کہتے تھے، اب ڈیٹا سیٹس کہتے ہیں۔ ڈیٹا سیٹس کیا چیز ہے، ڈیٹا بیس سے کوئی کوئری آپ جب کوئری ایگزیکیوٹ کر کے جو ڈیٹا آپ لاتے ہیں ریزلٹس، تو اس کو ایک ڈیٹا سیٹس کے فارم میں اپنے ساتھ اسٹور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیٹا سیٹس ہم پڑھ بھی چکے ہیں کلاس میں نے اسائنمنٹ دی تھی، کچھ اسٹوڈنٹس یہ مجاہد یہ کر چکا تھا۔ ڈیٹا سیٹس آر بیسڈ آن XML اسکیما، کہتے ہیں جو ڈیٹا سیٹس ہیں یہ کس اسکیما کے بیسڈ پہ ہیں، ایکسٹینسیبل مارک اپ لینگویج اسکیما کے بیسڈ پہ ہیں۔ سو دے آر اسٹرانگلی ٹائپڈ، اور دے آر بیسڈ آن XML اسکیما، سو دے آر اسٹرانگلی ٹائپڈ، مطلب یہ جو ہے مطلب یہ جو ہے ڈیٹا سیٹس جو ہے آر بیسڈ آن XML اسکیما۔ XML اسکیما جو ہے، اسکیما کا مطلب ہے کہ ایکسٹینسیبل مارک اپ لینگویج جو ہے اس کے بیس پہ یہ ڈیٹا سیٹس بنے ہوئے ہیں، اور یہ اسٹرانگلی ٹائپڈ ہے، مطلب آپ کو جو پراپر سینٹکس ہے اس کا وہی پراپر سینٹکس فالو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو اس کا فارمیٹ ہے، سینٹکس ہے، اس کے جو رولز ہے وہی اسٹرانگلی ٹائپ کا مطلب یہی ہے کہ وہی آپ نے فالو کرنا ہے۔ مینی نیو ٹولز آر پرووائڈیڈ ٹو ہینڈل ڈیٹا، اور کہتے ہیں .NET فریم ورک میں نئے ٹولز بہت زیادہ آئے ہیں، کس لیے، ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے، لیکن بٹ کین اسٹل ورک ود ADO، لیکن اتنے نئے ٹولز آنے کے باوجود آپ پھر بھی ADO سے یوزنگ ADO کو یوز کر سکتے ہیں۔ ADO کے ساتھ کام انٹر آپریٹیبلٹی ان .NET فریم اویلیبل ہے، کام ٹھیک ہے آبسلیٹ ہو گیا لیکن پھر بھی .NET میں ADO کے ساتھ کمبینیشن میں یہ یوز ہوتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ADO کیا چیز ہے، ADO ایک ماڈل ہے، اس کا ADO اسٹینڈس فار ایکٹیو ڈیٹا آبجیکٹس، اور یہ ڈیٹا بیس سے چیزیں اٹھانے کے لیے آپ کے انٹرفیس سافٹ ویئر جب آپ VB.NET میں بناتے ہیں تو ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی کے دوران آپ ADO یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نیکسٹ سلائڈ پہ ذرا جاتا ہوں۔ چینجز ان ویب ڈیولپمنٹ، ویب ڈیولپمنٹ میں کیا چینجز آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیئر سر پلیز سینڈ PDF فائل آف دس چیپٹر، ٹھیک ہے میں سینڈ کر دوں۔ پھر کیا ہے کہ چینجز ان ویب ڈیولپمنٹ، کیا چینجز ہیں جو ویب ڈیولپمنٹ میں آئے ہیں۔ 2 میجر ٹائپس آف ویب اپلیکیشنز، کہتے ہیں ہمارے پاس جو 2 میجر ٹائپس آف ویب اپلیکیشنز ہے، ویب فارمز، ویب بیسڈ اپلیکیشن وتھ GUI۔ دیکھیں ایک اوپر ہے اور ایک نیچے، ویب سروسز، ویب فارمز ہے ہمارے پاس، ویب بیسڈ اپلیکیشن ود GUI، کہتے ہیں اپلیکیشن یہاں پہ سافٹ ویئر کو کہتے ہیں۔ تو ویب فارمز، یہ فارمز تو آپ لوگ پڑھ چکے ہو لیکن وہ ڈیسک ٹاپ فارمز تھے، ونڈوز فارم تھے، یہاں پہ یہ ویب فارمز ہے۔ VB.NET میں ویب ڈیولپمنٹ بھی کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور آپ جو ویب بیسڈ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں وہ آپ GUI کے ساتھ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فردر پوائنٹ سے بیسڈ آن ASP.NET، ASP.NET وہ لینگویج ہے جس کے تھرو آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ ASP.NET کہاں پہ ہے، یہ اسی .NET فریم ورک میں ہے۔ VB.NET اور ASP.NET بہن بھائی ہیں، یہ دونوں بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائی کا مطلب یہ ہے کہ VB.NET میں آپ
ونڈوز سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں جو ونڈوز میں یوز ہوتے ہیں. ASP.NET کے ساتھ آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں, ویب سروسز اور ویب اپلیکیشن بنا سکتے ہیں. ASP کا مطلب ہے ایکٹیو سرور پیج. سرور پیج کا لفظ جب آ گیا تو سرور کلائنٹ تو آپ سمجھے کہ یہ ویب ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے. کین یوز اسٹینڈرڈ HTML کنٹرول, اور جو ہے ویب ٹیکنالوجی جو ہے VB.NET میں جو آپ ویب سائٹ اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیا سپورٹ کرتا ہے. کین یوز اسٹینڈرڈ HTML, یہ جو عام HTML کنٹرول ہے, ہائی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کنٹرول. کنٹرول مطلب وہ آبجیکٹس, چیزیں بنانے کے لیے, وہ یہاں پہ ہی سپورٹ ہوتے ہیں ASP.NET میں. اور نیو سرور کنٹرول ہینڈل بائی دا ویب سرور, اور کہتے ہیں نئے کچھ کنٹرولز بھی آئے ہیں, سرور کنٹرولز آئے ہیں. سرور کنٹرولز وہ جو ASP.NET میں ویب سائٹ آپ بناتے ہیں اس کے لیے جو کنٹرولز ہے, ٹھیک ہے. ہینڈل بائی دا ویب براؤزر, ویب براؤزر مطلب گوگل کروم میں وہ ایپ اوپن ہوتا ہے, کیونکہ یہ ویب اپلیکیشنز ہوتی ہے تو گوگل کروم یا موزیلا فائرفاکس یا انٹرنیٹ ایکسپلورر, ان کو ویب سرورز کے ویب براؤزرز کہتے ہیں, تو ویب براؤزرز میں اوپن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہینڈل بائی دا ویب سرورز, اور یہ جتنے بھی کنٹرولز اور یہ ویب سائٹس ہے اس کو کون ہینڈل کرتا ہے, ایک سرور ہوتا ہے, ویب سرور. ویب سرور پہ آپ کو اپنی سافٹ ویئر اپلوڈ کرنی پڑتی ہے. کون سی سافٹ ویئر, یہ جو ویب اپلیکیشنز آپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ کنٹرولز کین بی باؤنڈ آن اے ویب فارم, اور جو کنٹرولز ہیں جو آبجیکٹس ہیں مطلب ٹیکسٹ باکس بٹنز وغیرہ جتنے کہتے ہیں آپ اس کو باؤنڈ کر سکتے ہو. باؤنڈ مینس ڈال سکتے ہو, اٹیچ کر سکتے ہو, کہاں پہ, ویب فارم پہ. بائی سیٹنگ دا کوڈز ان دا پراپرٹیز, پراپرٹیز میں جا کے وہاں پہ کوڈ سیٹ کرے اور آبجیکٹس کنٹرولز کو اٹھائیں اور فارم پہ لیں اور آہستہ آہستہ اپنی ویب سائٹ بنانا شروع کریں, ٹھیک ہے. یہ اس پہ ویب اپلیکیشنز پہ ہم زیادہ نہیں جائیں گے VB.NET میں, کیونکہ ہمارے جو کورس کنٹینٹس ہے وہ زیادہ تر ڈیسکٹاپ بیسڈ ونڈوز اپلیکیشن بیسڈ ہے. تو یہاں پہ میں ویسے ایک ٹچ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں, ٹھیک ہے. ویب سروسز ٹو پروسیس ڈیٹا یوزنگ HTTP اینڈ XML فائلس. ویب سروسز کا کیا مطلب ہے کہ ٹو پروسیس ڈیٹا یوزنگ HTTP اینڈ XML فائلس آن انٹرنیٹ. انٹرنیٹ پہ اگر آپ ڈیٹا کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں, ڈیٹا کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں, ریسیو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ویب سروسز کی ضرورت ہے. ویب سروسز کیا ہے, یہ ایک ویب بیسڈ ٹیکنالوجی ہے, ماڈیول ہے یا ماڈل ہے, اور اسی ASP.NET کے ساتھ ان کمبینیشن یہ بھی یوز ہوتا ہے. یہ VB.NET میں یہ ہے, یہ جو میں آپ کو یہاں پہ پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہی HTTP اور XML ویب سروسز کیا یوز کرتا ہے, فردر یہ دو ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول اور XML یوز کرتا ہے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے, کہاں پہ, انٹرنیٹ پہ, ٹھیک ہے. اچھا, احمد اللہ 65, ٹھیک ہے سر. یہ فرام دا بگننگ ہے یا نہیں, مطلب یہ مڈ کا کورس ہے یا فائنل کا. یار اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم ایک کوشچن آیا ہے, وہ اینک والا اسٹوڈنٹ جو ہے, اینک یوز کرتا ہے, کیا نام اس کا, نام میں بھول گیا, محمد عمر پوچھ رہا ہے کہ سر یہ جو کورس آپ پڑھا رہے ہیں یہ, عمر آپ مجھے سن رہے ہو, عمر کو ذرا مخاطب کریں کہ میں اسی کے کوشچن کا جواب دینا چاہتا ہوں. عمر, ہم نے بہت زیادہ کورس پڑھا ہے VB.NET میں, اس طرح کوئی سافٹ ویئر ہاؤسز میں بھی نہیں پڑھا تھا جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. تو اس میں یہ جوتنا کورس ابھی میں پڑھا چکا ہوں, یہ ہم مڈ ٹرم کو کراس کر چکے ہیں, یہ فائنل ٹرم میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو کورس میں بہت زیادہ پڑھاؤں گا, لیکن پھر ایگزامس کے لیے اس کو تھوڑا لمیٹڈ کرواؤں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اچھے نمبرس آ جائیں. تو اگر لیٹ سپوز ہم نے 40 چیپٹرس پڑھے ہیں, 40 میں سے میں آپ کو 15 چیپٹر دے دوں گا, ٹھیک ہے. لیکن کورس میں زیادہ پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا فیوچر بن جائے اور آپ لوگ کچھ سیکھ سکیں, ٹھیک ہے. ڈرے مت, انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں گا کورونا وائرس کی وجہ سے, تو کیونکہ میں مڈ ٹرم اسائنمنٹ بیس دوں گا, آپ کو اسائنمنٹ دوں گا, وہ آپ ہارڈ فارم میں کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جمع کریں, وہ اسٹوڈنٹ تمام اسائنمنٹس کلیکٹ کر کے پھر مجھے دے گا, اور اس اسائنمنٹس کے بیس پہ میں مڈ ٹرم کے مارکس لگاؤں گا. مڈ ٹرم ایگزام ہم نہیں لے سکتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے, تو ہم کوئی ایسا سوچ رہے ہیں کہ کوئی سیریس ہائیلی ویٹڈ اسائنمنٹ دے دیں یا کوئی پریزنٹیشنز وغیرہ. تو میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں, باقی سیمسٹر کو تو میں دے چکا ہوں, ایک آپ رہتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی آج دے دوں گا, ٹھیک ہے. چلے کورس کی طرف آ جائیں. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. یس سر, کون سا چیپٹر ہے. اچھا دیکھیں, جتنا بھی کورس میں پڑھا چکا ہوں ان سب پورے کورس میں پیپر فائنل ٹرم کا آئے گا. فائنل ٹرم انشاءاللہ یونیورسٹیاں کھلی رہیں گی,
اب مڈ ٹرم میں اسی کورس میں سے اسائنمنٹ دوں گا، اسی کورس کے اندر آپ نے وہ اسائنمنٹ کرنا ہے، اور وہ فولڈر جو پروگرامنگ کا جو پروجیکٹ ہوگا وہ اپنی فولڈر یو ایس بی میں کسی اپنے ایک ساتھی کو دینا ہے، وہ ساتھی جو ہے تمام فولڈرس اور اسائنمنٹس جو ہے کلیکٹ کر لے گا، اور پھر یو ایس بی میں یا فلیش ڈرائیو وغیرہ جو بھی ہے مجھے دے دے گا، میں اپنے لیپ ٹاپ میں رکھ کے آپ لوگ کو مارکس دے دوں گا مڈ ٹرم کے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا سسٹم ہوگا۔ پھر ہے اچھا کورس کی طرف آج اپڈیٹ ٹو وی بی ڈاٹ نیٹ، کہتے ہیں وی بی ڈاٹ نیٹ میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپڈیٹ کہہ سکتے ہیں پریویس ورژن سے اپڈیٹ؟ تو اس میں ہے ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ represents a major departure from previous versions of Visual Basic in several ways۔ کہتے ہیں ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ ہے represents a major departure مطلب کہ فرام پریویس ورژن سے یہ گریٹ ڈپارچر ہے، میجر ڈپارچر ہے، اور ان سیورل ویز میں یہ مختلف ہے۔ مائکروسافٹ کارپوریشن دونوں پروڈکٹ جو ہیں یا آل پروڈکٹس ویژول بیسک کے ہیں۔ دیکھیں ڈاٹ نیٹ تو 2003 میں پہلا ورژن آیا، ڈاٹ نیٹ سے پہلے ایک ویژول بیسک کا سافٹ ویئر تھا، اسی مائکروسافٹ سے آیا کرتا تھا، اس کو ہم کہتے تھے ویژول بیسک 6.0 آخری ورژن تھا، جو 2007-8 تک لوگ یوز کر رہے تھے، اس کے بعد آبسلیٹ ہو گئی، کیونکہ کمپنی جو ہے مائکروسافٹ اس کے لیے کوئی نئی چیزیں بنا ہی نہیں رہی تھی، کچھ نئی چیزیں انٹروڈیوس ہی نہیں کر رہی تھی، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی آبسلیٹ ہو گئی ہے مارکیٹ سے، ٹھیک ہے؟ اس کو کس نے ریپلیس کر دیا؟ وی بی ڈاٹ نیٹ نے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ یار وی بی ڈاٹ نیٹ نے ریپرزینٹس میجر ڈپارچر، کہتے ہیں پریویس ورژن سے یہ ایک میجر ڈپارچر ہے، اور مختلف ویز میں یہ مختلف اپڈیٹڈ ہے۔ کیسے؟ plenty changes in VB.NET will take lots of effort of even the experienced VB developers۔ اور کہتے ہیں کہ VB.NET میں اتنی چینجز آئی ہیں کہ جو ایکسپیرینس ویژول بیسک ڈیولپرس تھے، VB کا مطلب ویژول بیسک ڈیولپرس، ان کو بھی تھوڑی بہت ایفرٹ کرنی ہوگی اور نئی چیزیں اس میں سیکھنی ہوگی ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ میں۔ اولڈ بٹ رننگ فائن سسٹمس فنڈ ایکسپیرینس ڈیولپرس، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اپڈیٹ ٹو وی بی ڈاٹ نیٹ میں ایک یہ ہے کہ اولڈ بٹ رننگ فائن سسٹم، کہتے ہیں کہ وہ سسٹم جو اولڈ تھے لیکن رننگ فائن سسٹم تھے، فاؤنڈ، یہ فنڈ نہیں ہے مجھے فاؤنڈ لگ رہا ہے، فنڈ ایکسپیرینس ڈیولپر، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ایکسپیرینس ڈیولپرز جو ہیں وہ بھی تھوڑی بہت ان کو ہیلپ ملے گی، ان کو بھی لرن کرنا ہوگا، تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اولڈ بٹ رننگ فائن سسٹمز، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ جو اولڈ سسٹم تھے وہ فائن سسٹم تھے، وہ رن ہو رہے تھے، لیکن ایکسپیرینس ڈیولپر کے لیے تو بہت فائن تھے، لیکن تب بھی یہ وی بی ڈاٹ نیٹ انٹروڈیوس کر دی گئی ہے تاکہ ایکسپیرینس اور نووکس نان ایکسپیرینس ڈیولپر سارے اسی پہ آ جائے۔ ڈیولپر کون ہوتے ہیں؟ جو سافٹ ویئر بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے تھوڑا جاتے ہیں کہ اپڈیٹ ٹو وی بی ڈاٹ نیٹ، ٹھیک ہے سر بزم سر، اچھا اوکے سر کلیئر، اچھا تو میں کورس کی طرف آتا ہوں۔ اچھا وی بی اپڈیٹ ٹو وی ڈاٹ نیٹ، وی بی ڈاٹ نیٹ میں اور کون سی اپڈیٹ ہیں؟ کنسیڈریشن، کہتے ہیں انسپورٹڈ فیچرس۔ وی بی ڈاٹ نیٹ میں کچھ انسپورٹڈ فیچرس ہے جو پرانے فیچرس تھے، پرانے ورژنس میں تھے، اس میں نہیں ہے، اس سے بالکل اپڈیٹ ہے۔ اس میں ایک ہے او ایل ای کنٹینر، اس کا مطلب ہے آبجیکٹ لنکنگ اینڈ ایمبیڈنگ۔ یہاں پہ اس پہ میں کام کر بھی چکا ہوں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آبجیکٹ لنکنگ اینڈ ایمبیڈنگ یہیں پر ہے، یہ دیکھیں او ایل ای ڈی بی، آبجیکٹ لنکنگ اینڈ ایمبیڈنگ ڈیٹا بیس، یہ ڈیٹا بیس کے لیے یوز کی جاتی ہے، اور آبجیکٹ لنک اینڈ ایمبیڈنگ اب اس کو ریپلیس کر کے نئی ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے وی بی ڈاٹ نیٹ میں، نئے طریقے، نئے میتھڈ، ٹھیک ہے؟ ڈائنامک ڈیٹا ایکسچینج، ڈیٹا کو ایکسچینج کیا جاتا تھا ڈیٹا بیس سے فارمز پہ، اور فارمز سے پھر ڈیٹا بیس سے ایک ڈیٹا آتا جاتا تھا، اور یہی ڈائنامک ڈیٹا ایکسچینج یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں آبسلیٹ کر گئی۔ پھر ہے ڈی اے او ایکٹیو ڈیٹا آبجیکٹس جو ہے، اینڈ آر ڈی او، یہ ہے آر ڈی او ہمارے پاس جو ہے، میں زبانی بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کو میں یہاں پہ اس لیے لاتا ہوں کہ آپ سیکھ دیکھیں۔ یہ ریموٹ ڈیٹا آبجیکٹ سے نیچے ہے بھی، واٹ از اے ڈی او، آر ڈی او، ڈی اے آبجیکٹس، تو یہ دیکھیں ویژول بیسکس میں اے ڈی او ایکٹیو ڈیٹا آبجیکٹس اینڈ ریموٹ ڈیٹا آبجیکٹس، اور یہ جو ہیں یہ سارے آبجیکٹس کس لیے یوز کیے جاتے تھے؟ ڈیٹا بیس کے لیے، کہ آپ فارمز پہ ویژول بیسک میں جو سافٹ ویئر آپ بناتے ہیں اسی فارم سے کیسے ڈیٹا پیچھے لے جائیں ڈیٹا بیس میں، اور کیسے وہاں سے ڈیٹا بیس سے یہاں ڈیٹا فارمز پہ لے آئے۔
VB5 کنٹرولز اور ویژول بیسک 5 اور ویژول بیسک 6 اولڈ ورژن تھے جب وی بی ڈاٹ نیٹ نہیں تھا. اس کے جتنے بھی آبجیکٹس کنٹرولز تھے, کنٹرولز کا مطلب ٹیکسٹ باکس اور یہ بٹنز اور یہ باقی جو سارے بہت سے کنٹرولز ہیں نا رائٹ لیفٹ سائڈ پہ, جس میں بٹن, ٹیکسٹ باکس اور کنٹرول کمبو باکس اور یہ ڈیٹا گریڈ, ان سب کو کنٹرولز کہتے ہیں. وہ کنٹرولز اب سپورٹ نہیں ہو رہے. اب اپ گریڈڈ کنٹرول وہی کنٹرولز ہیں لیکن بہت اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں ود لیٹسٹ فیچرز. ٹھیک ہے, ڈائنامک ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج DHTML اپلیکیشنز وہ بھی اب سپورٹ نہیں ہو رہی. ایکٹیو ایکس ڈاکومنٹس, یہ بھی ایکٹیو ایکس ڈیٹا بیس وغیرہ کے لیے یہ XML کے ساتھ یوز ہوتے تھے. یہ ڈاکومنٹس اور فیچرز بھی اب نہیں ہے. پراپرٹی پیجز, اور وہاں پہ کچھ ایکسٹرا فیچرز یا فنکشنلٹی تھی جس کو پراپرٹی پیجز کہتے ہیں, وہ بھی اب سپورٹ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کو شاید نہیں لگے, نئی نئی چیزیں نظر آنے لگے, آپ نے پہلے نہیں پڑھی, لیکن میں اس لیے آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ دنیا ہے کیا, پرانے ورژنس کیا تھے, اس میں کیا ایسی چیزیں تھی جو اب نہیں ہے. اب اگر کچھ نئی چیزیں آ گئی ان کو ریپلیس کرنے کے لیے تو کیسے آئی ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں اور دھوکہ نہ کرے. اگر میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو مجھے سنیں. بہت سے اسٹوڈنٹ لاگ ان ہوتے ہیں, اپنے اسٹیٹس کو لاگ انس شو کرتے ہیں, لیکن وہ باقی اور کام کر رہے ہوتے ہیں, روم میں کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, مائک انہوں نے آف کیا ہوتا ہے, کچھ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مت کیا کرے یار, ہم ٹیچرز ہمیں سمجھ آتی ہے, اللہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں. اپڈیٹ ٹو VB.NET, یہ ابھی کنٹینیو ہے کہ VB.NET میں اور کیا کیا چیز آئی ہے. کیئرفلی ری ورکڈ, کہتے ہیں بہت احتیاط سے کچھ ایسی چیزیں جن پہ دوبارہ کام کر کے انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے, نئی اس میں کچھ نئی فیچرز امینڈمنٹ کر دی گئی. سنگل ٹائر ڈیٹا بیس اپلیکیشنس, سنگل ٹائر دیکھیں 2 ٹائر 3 ٹائر, یہ ایک سائڈ پہ سافٹ ویئر ہوتا ہے اور دوسرے سائڈ پہ ڈیٹا بیس ہوتے ہیں. یہ 2 ٹائر, بیچ میں کوئی انجن ہو, کوئی آرکیٹیکچر ہو جو دونوں کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کو 3 ٹائر کہتے ہیں. سنگل ٹائر ڈیٹا بیس اپلیکیشن, جب آپ ڈیٹا بیس میں کوئی اپلیکیشن بناتے ہیں, فارمز وغیرہ ادھر ڈیٹا بیس میں, تو اس کو سنگل ٹائر کہتے ہیں. تو اسی پہ کام کر کے دوبارہ ریوائز کر دیا گیا ہے جو کہ VB.NET سپورٹ کرتی ہے. VB ایڈ انس, کچھ ایسے ایڈ انس پلگ انس وغیرہ جو ہیں جو VB میں تھی اسے پہ کام کر کے اور انہینس کر دیا گیا ہے جو VB.NET سپورٹ کرتے ہیں. ایڈ انس, پلگ انس, یہ چیزیں آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایپس ہوتے ہیں, ایمبیڈڈ ایپس ہوتے ہیں. گیمز, کمپیوٹر گیمز میں VB جو پرانے ورژنس تھے اس میں آپ گیمز ڈیولپ کر سکتے تھے, اب بھی کر سکتے ہو اسی لیٹسٹ ورژن میں. اس کو اور بھی اپ گریڈ اور انہینس کر دیا گیا ہے. گرافکس ریلیٹڈ کام, یہ اینیمیشن 3D 2D وغیرہ, اس کے علاوہ اور گرافکس ریلیٹڈ کام جو ہے آپ پرانے ورژن میں بھی کر سکتے تھے, اب بھی کر سکتے ہیں. ڈریگ اینڈ ڈراپ فنکشنلٹی, آپ پرانے جو ورژنس تھے VB کے اس میں کسی کنٹرول آبجیکٹ کو ڈریگ کرتے تھے یا ڈراپ کرتے تھے, فائلز وغیرہ ڈیل کرتے تھے نا, ڈریگ اینڈ ڈراپ آپ کو پتہ ہے, وہ فنکشنلٹی وہاں پہ بھی تھی اور اب بھی ہے. ویریئنٹس, اس کے علاوہ اور بہت سے ویریئنٹس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک بٹن تھا تو اس کے 2-3 ویریئنٹس اور آ گئی. مطلب یہ میں جنرل کہہ رہا ہوں, ہے ویسے نہیں, بٹن کے علاوہ اور بہت سے ویریئنٹس, مطلب آبجیکٹس کے ویریئنٹس, کنٹرول کے ویریئنٹس, کچھ ایونٹس کے ویریئنٹس, فنکشنس کے, تو اور بہت سے ویریئنٹس اس VB.NET میں آگے انٹروڈیوس کر دیں گے. ونڈوز اے پی آئی جو ہے, پہلے ونڈوز فارمز وغیرہ تھے, اے پی آئی بھی تھی لیکن ویسے نہیں تھے جو جیسے اے پی آئیز اب ہیں. اے پی آئیز کا کیا مطلب ہے؟ اے پی آئی کا مطلب ہے اپلیکیشن پروگرامبل انٹرفیس, اور اے پی آئی جو ہے ایک بلٹ ان اے پی آئی ہوتا ہے, مطلب کوڈ اور ایک چھوٹا سا ایپ بنا ہوتا ہے آپ کے آلریڈی, آپ اس کو اٹھا کے نا اور بس ڈائریکٹ یوز کر لیتے ہو. مطلب بہت لو لیول کوڈنگ نہیں کرتے ہو, چیزیں بنی بنائی پڑی ہوتی ہے, آپ اس کو اٹھا دیتے ہو, آپ اس میں انٹیگریٹ کر دیتے ہو اور یوز کرتے ہو. اس کو اے پی آئی کہتے ہیں. اے پی آئی وہ ایپ ہوتا ہے جو چھوٹا سا بنا ہوتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے اے پی پی ایپس آپ مل کے اس سے ایک بڑا سافٹ ویئر بناتے ہو. ٹھیک ہے, میں آسان الفاظ میں اس طرح کہتا ہوں. آگے جاتے ہیں, کمنٹس میں ذرا جاتا ہوں کہ کچھ ہے تو نہیں. کمنٹس میں کچھ بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ ویسے لاگ ان اسٹیٹس شو کر رہے ہیں. VB.NET شاپ, یس, یہ VB.NET شاپس جو محمد عمر ورژن آف HTTP VB.NET, تو اس پہ آپ جا کے VB.NET شاپ میں آپ بہت سے کچھ بائی بھی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ فریلی تھنگس اویلیبل بھی ہوں گے. اگر وہ آپ بائی نہیں کر سکتے تو وہ ریڈیبل ہوں گے, آن لائن ریڈیبل ہوں گے, اس کو ریڈ کرے. سر یہ لیٹسٹ, ہاں یہ دیکھیں, یہ عمر نے VB.NET بتا دیا لیٹسٹ. ٹھیک ہے, یہ باقی اسٹوڈنٹ بھی اس پہ کلک کرے اور یہ پڑھیں. محمد بشیر ریڈی ہے سر. اچھا, کیا ریڈی ہے پریزیڈنٹ سر؟ اچھا چلے, مجاہد بھی آیا ہوا ہے, تو آئی ہوپ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسائنمنٹس میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو آج دے دوں گا, آپ کی کلاس میں سے کوئی CR یا کسی اور اسٹوڈنٹ کو, وہ آپ تک پہنچا دے گا, اور اس کی ڈیڈ لائن بھی میں بتا دوں گا. تو اسائنمنٹ آپ نے کرنی ہے تاکہ میں مڈ ٹرم کے ایگزام لگا سکوں. ٹھیک ہے, ایگزام کے مارکس لگا سکوں. اور جو بندہ جس کے پروجیکٹ اسائنمنٹ مجھے نہیں ملی یا فیک کچھ, وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں یار,
کچھ پراکسی وغیرہ مطلب کسی اور کی جگہ پیسہ وہ یار ہم بچے نہیں ہمیں پتہ چل جاتے ان کو ہم بہت بیڈلی ڈیل کریں گے اس کا ان کو زیرو دیں گے یا بس اس کو فیل ہی کنسیڈر کریں گے. یہ کوئی گپ نہیں ہے خود کام کیا کریں ٹھیک ہے. اچھا چلے میں واپس ادھر جاتا ہوں سلائڈس میں ٹھیک ہے. اچھا اس میں اپڈیٹ وی بی ڈاٹ نیٹ تقریباً 15-16 سلائڈز اور رہتے ہیں وہ بھی میں ختم کرتا ہوں وہ جلدی ہو جائیں گے. اس میں پروگرامز ہیں ٹھیک ہے میں نے پروگرامز ٹائپ کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اپڈیٹ وی بی ڈاٹ نیٹ کہتے ہیں ویژول بیسک اپ گریڈ وزرڈ. اچھا دیکھیں کوئی پرانی ورژن میں آپ نے سافٹ ویئر بنایا ہو اور وہی پورا پروجیکٹ کوڈ کے ساتھ آپ لیے تو وی بی ڈاٹ نیٹ میں اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو پی سی میں وہ پرانے سافٹ ویئر ویژول بیسک کے پرانے ورژنس پہ جو سافٹ ویئر بنا ہوا ہے وہ آپ یوز بی میں لے آئیں اور اپنے لیپ ٹاپ میں جس میں وی ڈاٹ نیٹ انسٹال ہے اس میں پلگ ان کریں. اس پروجیکٹ پہ جب کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی ایک ویژول بیسک اپ گریڈ وزرڈ اسکرین کھل جاتی ہے. تو یہ ایک نئی فیچر ہے. اپ گریڈ وزرڈ فیچر جو ہے پرانے ورژنس میں نہیں تھی اور یہاں پہ ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس کو اپ گریڈ کر دیتا ہے وی بی ڈاٹ نیٹ پہ. مطلب اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر پرانے ورژنس میں کسی ڈیولپر نے کوئی اے پی پی سافٹ ویئر بنا ہے اے پی پی بنائی ہے تو وہ ایکسپائر نہیں ہوگی. وہ اب لیٹسٹ ورژن جو ہے اس میں بھی کھلے گی اور اس میں اور کام ہو سکے گا اس پہ اور کام ہو سکے گا. پرانی چیزیں کنٹینیو ہوگی تو مارکیٹ کریش نہیں ہوگا ٹھیک ہے. automatically invoked when open a VB6 project. آپ کہتے ہیں کہ VB6 کا جو پرانا پروجیکٹ ہے VB.NET میں اوپن کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ جو اوپر ہے نا اپ گریڈ وزرڈ یہ وزرڈ ایک اسکرین ہوتی ہے آٹومیٹکلی کال ہو جاتا ہے اور یہ آٹومیٹکلی پرانے ورژن کو نئے ورژن میں کیا کر لیتا ہے کنورٹ کر لیتا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ پرانے ورژن پہ کام کر سکو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریزلٹس آر ناٹ سیٹسفیکٹری ڈیو ٹو دا بگ ڈفرینس. کہتے ہیں یہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے پرانا سافٹ ویئر نئے ورژن میں لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوتے کیونکہ ڈفرینس بہت زیادہ ہے. ڈاٹ نیٹ فریم ورک ٹوٹلی سیپریٹ دنیا ہے. پرانے ورژن جو ہوتے ہیں وہ بہت لو گریڈڈ تھے تو کہتے کنورٹ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. سافٹ ویئر ڈیولپرز جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن وہ مزہ نہیں ہوتا جو ڈاٹ نیٹ میں نئے پروگرام بنانے کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ڈفرینس بہت ہے پرانے ورژنس میں اور ڈاٹ نیٹ میں. ریکارڈنگ بائی ہینڈ کہتے ہیں بعض اوقات دوبارہ ریکارڈنگ بائی ہینڈ کرنی پڑ جاتی ہے اپڈیٹ میں ٹھیک ہے. آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہو بائی ہینڈ نئے ورژنس میں ٹھیک ہے. آئی ہوپ میں نیکسٹ سلائڈ پہ جا رہا ہوں. اسائنمنٹ میں تھوڑا ویٹ کر لیں سر. اچھا سر اسائنمنٹ ہارڈ میں کیسے سبمٹ کریں یار میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیں اسائنمنٹ میں ویٹ اس لیے نہیں کر سکتے 22 جون جو ہے لاسٹ ڈیٹ تھا مڈ ٹرم کا. ہم لیٹ ہو گئے ہیں آلریڈی اور آپ نے کوئکلی سبمٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم فائنل ٹرم لیں گے. پشاور یونیورسٹی نے ہمیں کچھ رولز دیے ہیں کہ 17 یا 16 اگست سے پہلے آپ لوگوں نے فائنل ٹرم بھی لینا ہے. تو اگر یہ لیٹ ہو جائے گا تو پھر نیکسٹ منتھ 2-3 ہفتے کے بعد فائنل ٹرم ہے. تو ہارڈ فیم آپ اس طرح سبمٹ کر سکتے ہیں کہ جو پروجیکٹ ہوگا آپ وہ یو ایس بی میں سبمٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹیشن ہوگی ڈاکومنٹیشن مینس آپ نے ایکسپلین کرنا ہوگا بھائی کہ یہ کام کیسے ہو گیا. تو وہ جو انگلش ہے کیسے ہو گیا وہ آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی انگلش میں. انگلش سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بہت ہائی کلاس اور پروفیشنل انگلش ہو تو وہ کاپی پیسٹ ہوگی نیٹ سے. پروجیکٹ بھی آپ کاپی نیٹ سے کاپی پیسٹ کریں گے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. تو آپ مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ فیکنزم اور ریئلٹی کا پتہ چل جائے گا اگر کوئی فیک ہے تو آپ مجھے چلے سافٹ میں بھی سبمٹ کر سکتے ہیں. لیٹ می تھنک آج شام تک میں سوچتا ہوں پھر آپ کو فائنل آپ کو بتا دیتا ہوں یا واٹس ایپ کے گروپ میں اپلوڈ کر دوں گا یا یہاں پہ آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے. آگے ذرا جاتے ہیں 8-10 سلائڈز اور رہتے ہیں تو وہ ذرا جلدی پڑھتے ہیں تاکہ آج میں بہت زیادہ اسپیڈ میری بہت فاسٹ ہے. میں نے بہت زیادہ کورس کور کیا ہے. کلاس میں بھی سارے آبجیکٹس کنٹرولز میں پڑھا چکا ہوں کچھ آپ لوگ خود کر چکے ہو اسائنمنٹس کی شیپ میں. تو انشاءاللہ الحمدللہ میں بہت اچھا پڑھا چکا ہوں ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ. ہاں کل میں نے اسپیڈ بہت ماری ہے ادھر آپریٹنگ سسٹم میں بھی. یہ شہزاد وغیرہ یہاں پہ نہیں ایبسنٹ ہے لیکن اس نے کہا تھا کہ سر چیپٹر 1 کو کمپلیٹلی ختم کریں. اس میں کچھ فارمز رہتے تھے وہ بھی میں نے چیپٹر 1 بھی کمپلیٹ ختم ہو گیا. چیپٹر 2 بھی میں آدھے سے زیادہ پڑھا چکا ہوں تو تھوڑا بہت رہتا ہے چیپٹر 2 وہ بھی ختم کر دوں گا. آپریٹنگ سسٹم کو بھی آ کے لے جاؤں گا تاکہ میرے رزق حلال ہو اور آپ لوگ کو بھی میں کورس کمپلیٹ کر سکوں. اچھا یہ جو ہے نیا سلائڈ ہے اس پہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ ٹائپس 3 موسٹ کامنلی یوزڈ. کہتے ہیں وی بی ڈاٹ نیٹ میں 3 قسم کی پروجیکٹس آپ کریٹ کر سکتے ہو. ایک ونڈو فارمز وہ سافٹ ویئر اس میں بن جاتا ہے ونڈوز فارم میں جو آپ ونڈوز میں یوز کرتے ہیں. ایک ہے ویب فارمز وہ اے پی پی سافٹ ویئر آپ وی بی ڈاٹ نیٹ پہ بنا سکتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ یوز کیے جاتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ.
اور ایک سی پلس پلس کا وہ بلیک اسکرین نہیں تھا، کالا اسکرین جس پہ آپ کنسول وہ ایف ایلس کنڈیشن وغیرہ پروگرام لکھتے تھے، وہ کنسول اپلیکیشن بھی یہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹمنٹس ایف ایلس وغیرہ کنٹرول، یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں سی ان اور سی آؤٹ، اور یہ کیا ہے سسٹم ڈا آؤٹ پرنٹ، اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جیسے آؤٹ پٹس اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے. تو وہ سارے اسٹیٹمنٹس بھی یہاں پہ اپڈیٹڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پروگرام ایف ایل سے اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ وی بی ڈاٹ نیٹ کا کوڈ ہے اور یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے جاتا ہوں کمنٹ دیکھتا ہوں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ پریزنٹ سر 650 اچھا سبمٹ ہارڈ میں کیسے. ٹھیک ہے. یہ جوابات میں نے دے دی. 6 منٹ پریزنٹ. اچھا یہ شہزاد خان پتہ نہیں کوئی فیک آئی ڈی 650 شو کر رہا ہے، لیکن چلے میں دیکھتا ہوں. میرے ہر چیز پہ نظر ہے آپ لوگوں کا، تو مجھے میرا پتہ ہے کہ میں کس طرح ہر چیز ڈیل کرتا ہوں نا. تو اینی وے لیٹس سی. چلے کورس کی طرف آتے ہیں، میں آپ کو یہ پروگرام سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ ہے ایف ایلس. تو وی بی ڈاٹ نیٹ میں بھی ہم وہی ایف ایل سی پلس پلس والا یوز کرتے ہیں. اوپر ہم دیتے ہیں ماڈیول کا نام لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ماڈیول یہ دیکھیں کی ورڈ ہے پہلا ماڈیول. دوسرا جو ہے اس پروگرام کا نام ہے ماڈیول 1 کی جگہ پہ آپ لکھ سکتے ہیں شہزاد مجاہد. لیکن میں نے آپ کو نیمنگ کنونشن سکھائے تھے کہ جو کام آپ کسی پروگرام میں کر رہے ہیں اس پروگرام کا نام وہی کام ہونا چاہیے. اگر آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں پروگرام میں تو اس کا نام کیلکولیٹ رکھیں. فیکٹوریل آپ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو فیکٹوریل رکھیں. اگر آپ کچھ ایڈیشن سبٹریکشن کا کام کر رہے ہیں تو اس پروگرام کا نام کیا رکھیں؟ ایڈیشن سبٹریکشن. سب مین کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح آپ سی پلس پلس میں مین ہوتا تھا نا، وائڈ مین آپ لکھتے تھے، مین ماڈیول مین فنکشن ہوتا تھا، وہی یہاں پہ ہے. سب کا مطلب کیا ہے؟ سب روٹین یا سب پروسیجر. یہ اگر کوئی پروگرام ویلیو ریٹرن نہیں کر رہا، مطلب کوئی کام یہاں پہ کر کے کہیں اور نہیں بھیج رہا، تو اس کے لیے نارملی ہم سب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیم کا مطلب ہے ڈائمینشنز. یہ ایک ویریبل میں نے ڈکلیئر کر دیا ڈائمینشنز انٹیجر ان پٹ ایز انٹیجر، اس کا ڈیٹا ٹائپ انٹیجر. پھر میں لکھتا ہوں سسٹم ڈاٹ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن انٹر این انٹیجر. یہ سی پلس پلس کی طرح کا ہے کہ سسٹم ڈاٹ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن انٹر این انٹیجر. اسکرین پہ میسج آئے گا کہ ایک انٹیجر انٹر کرے. جو ہی آپ وہ انٹر کریں گے تو وہ کون لے گا؟ ویلیو. وی ایل کا مطلب ہے ویلیو. بریکٹس کے اندر وہی سسٹم ڈاٹ کنسول ڈاٹ ریڈ لائن. ریڈ کا مطلب لائن. کی بورڈ سے آپ دیکھیں اوپر میسج آئے گا نا انٹر این انٹیجر، آپ کی بورڈ سے جو انٹیجر دیں گے نا وہ یہ ریڈ لائن لے لے گا. اور کہاں پہ اسٹور کرے گا؟ لیفٹ سائڈ پہ ہم نے ایک ویریبل لیا ہے، اس کا نام ہے انٹیجر ان پٹ، تو اس میں چلا جائے گا. پھر انٹیجر ان پٹ کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں 1 آیا تو نہیں ہے. اگر 1 ہے تو کیا شو کرو؟ تھینک یو. اگر 1 نہیں ہے 2 ہے تو پھر یہ میسج شو کرو دیٹ از گڈ. اگر 1 2 بھی آپ نے انٹر نہیں کیا کی بورڈ سے کچھ اور چیز ہے تو پھر آپ یہ میسج شو کرو نیچے والا ناٹ اے رائٹ نمبر. یہ رائٹ نمبر نہیں ہے، آپ کو صرف اجازت ہے کہ آپ 1 یا 2 دیں گے کی بورڈ سے. تو ایلس پہ ڈائریکٹلی چلا جاتے ہیں. ایف اور ایلس ایف کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو پھر کہاں پہ؟ ایلس پہ ڈائریکٹ چلا جاتے ہیں. اینڈ ایف یہاں پہ ایف کا جو کنٹرول سٹیٹمنٹ ہے، ایف یہاں پہ باڈی اس کے ختم ہو گئی ہے. اور یہ جو اینڈ سب ہے یہ اوپر یہ سب مین جو ہم نے شروع کیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور نیچے پورا ماڈیول ختم ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں اینڈ ماڈیول. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میں جو پڑھا رہا ہوں. کلاس کی درللک تنگو چی دلتا ہوم راغلی. ٹھیک ہے. ہاں نو سر سر پی ڈی ایف. ٹھیک ہے. در بکم یار پی ڈی ایف سلیمان اتسا وزل دیوی در بکم خواہ شہزاد ریئل آئی ڈی سے اور فیک آئی ڈی سر کو پتہ لگ جاتی ہے، سر کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں نا شہزاد اپنی ریئل آئی ڈی سے جوائن کرو، یہ فیک آئی ڈی نہ یوز کیا کرو. ٹھیک ہے. چلے جو بھی ہے یار، یہ میں بعد میں پڑتال انالیسس وغیرہ کروں گا، پتہ چل جاتا ہے. نیکسٹ آئی ہوپ آپ لوگ ادھر گپ پہ شپ پہ مار رہے ہیں لیکن پروگرام کی طرف آ جائیں. پھر میں مشکل اسائنمنٹ یا مشکل پیپر بناؤں گا اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا، میں تو پھر بندے پہ سر بھی چکرا دیتا ہوں. یہاں پہ آ جائے ذرا اگلے پروگرام میں. اسٹیٹمنٹ سلیکٹ کیس جو ہے یہ سوئچ کی طرح ہے، کام کرتی ہے. اس میں مختلف کیسز ہوتے ہیں. اوپر پھر میں نے ایک نیا ماڈیول لے لیا، اس ماڈیول کو نام دے دیا ماڈیول 1. اس میں ایک مین فنکشن ہے سب مین. اس میں ایک ویریبل ہے ڈیم ڈائمینشنز ان پٹ، اور اس کو میں نے ڈکلیئر کر دیا ایز انٹیجر. پھر سسٹم ڈاٹ کنسول ڈاٹ رائٹ انٹر این انٹیجر. ایک انٹیجر اسکرین پہ میسج آئے گا کہ آپ انٹر کریں. جو آپ انٹر کریں گے وہ یہاں پہ ویلیو جو ہے یہ فنکشن یہ سسٹم ڈاٹ کنسول ڈاٹ ریڈ لائن کا مطلب ہے کہ جو کی بورڈ سے نمبر دیا گیا ہے اس کو ریڈ کرو اور اس کو ویلیو میں ٹائپ کاسٹنگ اس کو کہتے ہیں، ویلیو اس سے ویلیو بناؤ، نمبر بناؤ.
اور پھر اس کو کہاں پہ اسٹور کرو، اینٹ ان پٹ. پھر وہ جو نیچے ان پٹ میں جو ویلیو آئی ہے وہ سیلیکٹ کیس، اس کو کیسز میں چیک کرو کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں. کیس ون میں دیکھو، اگر وہ کیس ون ہے اس میں ون ہے تو میسج اسکرین پہ آ جائے گا تھینک یو. اگر ٹو ہے میسج آ جائے اسکرین پہ دیٹس گڈ. اگر 3 سے لے کے 7 تک، 3 4 5 6 7 تک آپ نے کوئی ڈیجٹ دیا تو اسکرین پہ آ جائے گا اوکے. اگر کیس از 7، اگر اس میں 3 to 7 مینس کہ یہ رینج ہے 4 5 6 ان تین کے لیے. اور کیس از اگر گریٹر دین 7 ہے، مطلب وہ 3 سے لیکن 7 تک ہے لیکن یہ گرانٹر پہ سمبل ہے. اگر آپ نے 8 دے دیا 9 10 تو پھر یہ کیا کرے گا، ٹو بگ، بہت بڑی ویلیو آپ نے دے دی. ٹو بگ کا مطلب ہے. اور ایلس میں کیس ایلس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی ویلیو نہیں، آپ نے 100 دیا 50 کوئی اور ویلیو جو رینج سے بالکل باہر ہے، تو پھر آپ کو کہے گا ناٹ رائٹ نمبر، کہ وہ نمبر جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ نے نہیں دیا، آپ نے کوئی اور نمبر دیا. نیچے اینڈ سلیکٹ، یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ سلیکٹ ختم ہو جائے گا. پھر اینڈ سب، یہ سب روٹین بھی ختم ہو جائے گی. اور نیچے جو ہے اینڈ ماڈیول، ٹھیک ہے، ماڈیول اینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فنکشن میں نے اسٹارٹ کر دیا تھیوری، یہ پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے یہ کافی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ دیٹس انف فار ٹوڈے. اور جی کوئی کمنٹ فیڈ بیک نہیں آیا آج کے لیے، کافی ہے یہ. جی جی سر، اچھا چلے ٹھیک ہے. لانشتہ نن یہ سبب راکی سر اور زبردر کور سے بنے گا، بالکل کافی ہے سر. سر لیٹ ہوئی رہتا ویسے یہ صرف ہوئے 6-7 آج کے لیے اتنا کافی. ٹھیک ہے، آج کے لیے کافی ہے. چلے دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اور میں یہ سیو کر دیتا ہوں اسی گروپ میں، یہ جو ویڈیو ہے جو آج میں آپ کو جو کچھ پڑھا چکا ہوں. اور میں دوبارہ آؤں گا نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. اور یہ جو باقی کچھ سلائڈز رہ گئے ہیں یہ ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے، یہ باقی پھر ہم کور کر لیں گے. ٹھیک ہے. دیٹس انف. تھینک یو. ول سی یو انشاءاللہ.